बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद को बिलाखिर बड़े ओहदे के लिए नामज़द कर दिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, चूँकि टेक्निकली उनको नाअहल किया गया था उम्मीदवारी के लिए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अहल करार दे दिया था सनम जावेद को इंतखाबात के लिए। लेकिन चूँकि उस वक्त गुज़र चुका था और सनम जावेद के जो साथी उम्मीदवार थे वो अपनी कैंपेन काफ़ी हद तक कर चुके थे मरीम नवाज़ के मुकाबले में, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तबरदार करवा दिया था सनम जावेद को। अब बड़ा ओहदा दिया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद है ख़वातीन के लिए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के मामला पर जिसका कल 15 मार्च को दिन मनाया गया है और उसमें नो डाउट बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आखिर में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन जो सरबराह है इमरान खान, उनकी बहन अलीमा खान ने कॉल दे दी है तमाम MPs और MNAs को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने की। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज फवाद चौधरी की बड़े अरसे बाद उन्होंने गुफ्तगू की है मौजूदा इंतखाबात के हवाले से। आप जानते हैं कि फवाद चौधरी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनने लगी थी तो पहले इजलास में वो मौजूद थे, लेकिन उसके बाद फिर वो नज़र ना आए। और यही वजह है कि चूँकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम भी ना लगाया और दूसरी जमात को भी एक्टिव ज्वाइन न किया और सियासत से भी किनारा कशी अख्तियार कर ली, उसके बावजूद उनको गिरफ़्तार किया गया और अब वो काफ़ी अरसा से जेल में हैं और उनकी फ़ैमिली से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में उनको पेश किया गया तो वहाँ उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत को या मोदी सरकार ने या अयान अली ने माना है, इसके अलावा और किसी ने नहीं माना। मोदी सरकार की जानिब से शहबाज शरीफ के साथ जो रब्ता किया गया और अयान अली जो एक बड़ा फेमस करैक्टर है आसिफ जरदारी के, अगर हम केसेस को देखें मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उसमें अयान अली ने भी कहा है कि हमारा सदर आ गया है और हम सब सदर पाकिस्तान से आसिफ जरदारी से प्यार करते हैं। तो फवाद चौधरी कहते हैं कि मोदी सरकार और अयान अली के अलावा इस हुकूमत को कोई नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5 साल तो हुकूमत कर ही नहीं सकती। ये फवाद चौधरी का कहना था बड़े अरसे बाद, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज वो खुल कर उन्होंने बात की है। मौजूदा हुकूमत को हटाने के हवाले से उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। खैबर पख्तूनख्वा का सियासी किरदार बहुत अहम है, पाकिस्तान बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अगर लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएगा, क्योंकि बड़ी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले है और अगर मौलाना फजलुर रहमान भी साथ शामिल हो गया तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को कहा कि अपनी 33% काबीना का तो शहबाज शरीफ को इल्म ही नहीं है। सदर आसिफ जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। उनका कहना था कि हुकूमत ने सऊदी अरब के सफ़ीर से कॉल पर बात करने का ख़ुद कहकर इंतज़ाम करवाया। जो उनकी सऊदी शहज़ादे से बात हुई है, सऊदी फरमा रवा से शहबाज शरीफ की बात हुई है, फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो बात नहीं कर रहे थे। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि यूरोपियन यूनियन में से किसी मुल्क ने उनको शहबाज शरीफ को टेलीफोन नहीं किया और जो सऊदी फरमा रवा की जानिब से फ़ोन किया गया है वो भी सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में उनको इंतज़ाम करने का कहा गया और रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद इंतज़ाम हुआ और इस वजह से उन्होंने कॉल की है। तो जो जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो वो हुकूमत कैसे चल सकती है, ये फवाद चौधरी की जानिब से आज गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये दावा किया गया। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो रिंग रोड एक्सटेंशन केस में परवेज़ इलाही की ज़मानत में तौसीक़ कर दी गई है। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने रिंग रोड मनसूबे की तौसीक़ की मंजूरी में मुबैना बदउनवानी के मुकदमा में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही समेत दीगर की ज़मानत में 22 मार्च तक तौसीक़ कर दी है। एंटी करप्शन अदालत के जज सफदर अली भट्टी ने अबूरी ज़मानत पर समाअत की। कैसरा इलाही, रासिख इलाही और ज़ारा इलाही ने पेश होकर हाज़री मुकम्मल करवाई। अदालत में
جو پرویز الہی کی اہلیہ تفتیشی افسر نے بیان دیا کہ ملزمان شامل تفتیش نہیں ہوئے، جس پر ملزمان کے وکیل نے بتایا کہ شامل تفتیش ہونے گئے تھے مگر ہمیں شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ آپ تمام ملزمان کو شامل تفتیش کریں۔ عدالتی حکم پر ملزمان کے وکلاء نے تحریری شکل میں بیان تفتیشی افسر کو جمع کروا دیا۔ عدالت نے ملزمان کی ضمانتوں میں 22 مارچ تک توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے مکمل تفتیش کی رپورٹ طلب کر لی۔ یہ مقدمہ پرویز الہی کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کے خلاف بھی بنایا گیا اور ان کے بیٹے اور ان کی بہو کے خلاف بھی بنایا گیا، اور اس طریقے سے جو مونس الہی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی۔ مونس الہی کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی سے متعلق رپورٹ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے جج تنویر احمد شیخ نے مونس الہی کے خلاف FIA منی لانڈرنگ کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے انٹرپول پولیس کے ریڈ نوٹسز سے متعلق آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ تحریری حکم میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ FIA لاہور نے مونس الہی کی جائیدادیں منجمد کرنے کی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق جائیداد، گاڑیوں کا شو روم اور کمپنی میں شیئرز کو منجمد کیا گیا۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو پرویز الہی کے ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی پر دستخط کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کروانے کے حکم پر عمل درآمد کروائے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کیس کی اگلی سماعت 18 اپریل تک ملتوی کرتی ہے اور تب تک جو انٹرپول پولیس کے ریڈ نوٹسز سے متعلق آئندہ سماعت پر رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ مونس الہی کے حوالے سے نگران حکومت اور FIA کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مونس الہی کے ریڈ وارنٹس جاری کیے جائیں گے، انٹرپول پولیس کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اس سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے عدالت نے۔ دوسری طرف جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے دن کے حوالے سے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اسلاموفوبیا ایک بیماری ہے جو ہر ملک میں موجود ہے اور ہم اس کے تدارک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا نے اب اس کو کنسیڈر کر لیا ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایسا مرض ہے جو مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کرنے، مسلمانوں کا خون کرنے، مسلمانوں کو قتل کرنے اور مذہبی بنیادوں پر مسلمانوں کے قتل عام کو جائز سمجھتا ہے یا وہ مسلمانوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر تشدد کے خلاف پاکستان کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کی جانب سے اسلاموفوبیا کو اٹھایا گیا۔ ہم نے دیکھا 2012 میں بھی آصف زرداری کی جانب سے بھی ایک اس کے اوپر بات کی گئی تھی، اور ماضی میں بھی پاکستان میں چونکہ بطور مسلمان ہمارا جو اسلامی ریاست ہے اور اس کے اوپر مختلف لوگ بات کرتے رہے، لیکن اس کو ایک مہم کے طور پر عمران خان نے لانچ کیا اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا کہ آپ جیسے باقی آپ مسلمانوں پر دہشت گردی کے دھبہ لگاتے ہیں، انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، تو آپ اسلاموفوبیا کی کیوں بات نہیں کرتے، جہاں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کوئی بھی کسی ملک کا، چونکہ کوئی بھی مذہب ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، مذہب نہیں اجازت دیتا اس طرح کے قتل عام کی۔ ہر مذہب میں چونکہ انتہا پسندی پائی جاتی ہے تو وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو پورے کے پورے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر بھی چند ایک لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، اس کی وجہ سے الزامات لگتے رہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کرسچین ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں اور وہ مذہب کا نام استعمال کر کے پورے مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی جانب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہی اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ اب اس بابت پاکستان کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے قرارداد کے حق میں اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے حق میں 115 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 44 رکن ممالک ووٹنگ کے وقت غیر حاضر رہے، اور 115 لوگ جو ممالک تھے، رکن ممالک، انہوں نے حق میں ووٹ ڈالا۔ قرارداد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلاموفوبیا پر خصوصی نمائندہ مقرر کرنے اور اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی جانب سے قرارداد 15 مارچ کو پیش کی گئی، جس اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے
عالمی طور پر منایا جاتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کو تسلیم کرنے کے باوجود دنیا بھر میں مسلمانوں کو اب بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیب اکرم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا اسلام کے آغاز سے ہی موجود ہے، یہ گہرے خوف اور تعصب سے جنم لیتا ہے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والے حملوں کے بعد اسلاموفوبیا میں تیزی آئی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی نے 2 سال قبل اسلاموفوبیا سے متعلق قرارداد کی منظوری دی تھی، تاہم لیکن اسلاموفوبیا امتیازی سلوک، تعصب اور مسلمانوں اور ان کے عقائد کے خلاف تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مملکت کی اولین ترجیح انتہا پسندانہ نظریات کا مقابلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کو اسلامی ممالک، ان کو یہ توفیق نہ ہوئی جو پاکستان نے ماضی میں بھی کام کیا، اور اب بھی پاکستان نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد پیش کی جس کو بین الاقوامی دنیا نے تسلیم کیا، اور 114 ووٹ ڈالے گئے قرارداد کی حمایت میں۔ 9 مئی عمران خان کی بہنوں کی ضمانت میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے، عدالت کی جانب سے دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئیں، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے 20 اپریل تک توسیع کر دی، اور یہ بڑے عرصے سے، لمبے عرصے سے ضمانتوں میں توسیع ہو رہی ہے، اور چونکہ وہ عدالت میں آتی ہیں، پیش ہوتی ہیں، اور پروسیکیوشن بھی اس معاملے میں ڈیلے کر رہی ہے کہ چلیں حاضری لگتی رہتی ہے اور آنا جانا ان کا لگا رہے۔ اب 20 اپریل تک عدالت نے توسیع کر دی، اور 20 اپریل کو عدالت نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فوکس عمران خان کی رہائی ہے، امید ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق انصاف کریں گے۔ آج عمران خان کا جیل میں القادر کیس تھا، لاہور میں پیشی کی وجہ سے ہم آج بھائی کے کیس میں کو اٹینڈ نہیں کر سکے۔ ہم جس کیس میں آئے ہیں اس میں جج موجود نہیں ہے، اس کیس میں تفتیشی افسر ابھی تک تفتیش نہیں کر پائے، اور یہ بوگس کیسز ہیں جو ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ، میرا فوکس عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کا کیس اب ہائی کورٹ میں ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے۔ بوگس کیس ہائی کورٹ میں جج سزا ختم کرنے پر مجبور ہوں گے، ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی حالت ابتر ہے، ڈونلڈ لو کو امریکہ کی کانگریس میں بلایا ہے، چیف منسٹر مزید سیٹیں مانگ رہی ہے، ہماری سیٹوں پر ڈاکہ میں منظور نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں، ان کا پیغام سب کو پتہ ہے۔ عمران خان ہمیں ان کی صحت کی فکر ہے، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ نجومی عمران خان نہیں، بچوں کو پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ 8 فروری کو سب نے نگل کر ووٹ دیا، پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر باتیں پھیلا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے ساتھ یہ کہا گیا کہ میں تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف ان سے گزارش کرتی ہوں کہ 18 مارچ کو دن 1 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام کے تمام ایم این اے اور ایم پی ایس پہنچیں، چونکہ عمران خان کی میرٹ پر عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ہے، سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں پر۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے اور رد و بدل کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2 اپریل کو سینٹ میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، پنجاب سے پارٹی امیدواروں کے نام جاری کر دیے ہیں۔ حامد خان اور سید زلفی بخاری کو پنجاب کی جنرل نشستوں پر امیدوار ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹیکنوکریٹ کی اور صنم جاوید کو خواتین کی نشستوں پر امیدوار بنا دیا گیا ہے، اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ صنم جاوید کو بڑا عہدہ دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر ہوں گی ٹیکنوکریٹ سیٹ پر، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں گی جو خواتین کی نشستوں پر۔ اسی طریقے سے جو جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری ہوں گے، اور جنرل نشستوں پر کورنگ امیدوار کے طور پر عمر سرفراز چیمہ اور کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی کی گئی ہے، اور اب اس پہ آج آخری دن ہے سینٹ کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔